अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो बिलखुसूस हमारा मौजू है वो जो लेके आया हूँ, जो लोग अवामुन्नास के अंदर और खुतबे के अंदर, जलसों के अंदर, जुमा के खुतबे के अंदर, तकरीर के अंदर ये बात बयान की जाती है और इससे बाज़ लोग इनकार भी कर देते हैं। कसरत से लोग इनकार करने वाले हैं। अब मैं आपकी बारगाह में, आपने ये हदीस तो सुनी होगी कि अना व अलीयुम नूर मिन वाहिदन, ठीक है, मैं और अली एक नूर से हैं, ठीक है। इसको फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया है, ठीक है। शायद हदीस नंबर उसका 1130 है, उसमें नकल किया है और नकल करने के बाद उसको लिखा है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल कि मैं और अली एक नूर से थे। तो इस हदीस को अब आप यहाँ पे देखिए, नाज़बियत लोगों की, जो नाज़बियत में हद से तजावुज़ इतना कर चुके हैं कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ये हदीस है शान में, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में जो ये हदीस है, इसको ये मौजू मनगढ़ंत कहते हैं। इसमें अहले सुन्नत वल जमात के दो पहलू हैं। इसमें अहले सुन्नत वल जमात के दो पहलू हैं। एक तबका इसको मौजू करार देता है, इस रिवायत को जो फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल की है, और कहता है ये झूठी रिवायत है, ऐसी कोई रिवायत है ही नहीं, और इसको कज़्ज़ाब कहते हैं, झूठी हदीस कहते हैं, बवातील का लबरेज मजमुआ कहते हैं। इसको यहाँ तक कि उलमा अहले सुन्नत ने यहाँ तक कि अपनी किताबों में लिख दिया है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती उन्होंने भी फरमाया ये हदीस मौजू है। अल्लामा जोज़ी ने भी कहा है ये हदीस मौजू है। और यहाँ तक कि अस्सैफुल मसलूम के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती ने कहा इसके ऊपर इजमा है अहले सुन्नत का कि हदीस मौजू है। कई लोगों ने इसको मौजू कहा है, मतलब इसके इजमा होने पर मौजू कर लिया है, यानी इजमा है ये हदीस मौजू है। अब हालांकि देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ये शान में हदीस आई है, ये क्या है? मौजू है, मनगढ़ंत है, ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ुन जिद्दत है, इससे कम बात नहीं करते। और जो शेखैन की शान में हदीसें आ जाती हैं, उसको आमन्ना सद्दक़ना, मैंने माना, मैंने कबूल किया, सब कुछ टोकरी उठाकर उसको टहलते लेके। मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में अगर ये हदीस आ जाए, कोई बयान कर दे, तो उसको राफ़ज़ी शिया कहा जाता है। कहते हैं ये राफ़ज़ी हो गया, ये शिया हो गया है, ये गाली हो चुका है, गुलू कर रहा है। अब बताइए, ये माहौल हो गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में हदीस भी अगर बयान की जाए तो कहते हैं ये तो मौजू, ये तो गाली शिया हो गया, ये तो कोई अहले सुन्नत ने बयान ही नहीं किया है, ये तो अहले सुन्नत ने कोई नकल ही नहीं किया। जो हदीस ये नकल कर रहा है, ये बोल रहा है। बिल इत्तिफाक अगर ये मौजू बोले, अगर अहले बैत का जिक्र भी जुमे के खुतबे में, तकरीर में कहेंगे, अली अली भी करेंगे, उसको राफ़ज़ी शिया बोल दिया जाएगा। और अहमद रज़ा का नारा लगाते हैं, अहमद रज़ा बोलेंगे, तो इन लोगों को कोई कबात की बात नहीं। तब तो जो है ये कहेंगे बल्ले बल्ले, तब इनको नज़र नहीं आता। मतलब अहले बैत से मोहब्बत तो खाली नाम है, दूरी हो चुकी है अहले बैत से, बिल्कुल दूरी हो चुकी है। जाएंगे तो मस्जिदों का नाम अहमद रज़ा, रज़ा एकेडमी, रज़ा बिरयानी, रज़ा शॉप नाम रखेंगे। अहले बैत के नाम की ना आपको मस्जिद मिलेगी, ना आपको कोई दुकान का नाम मिलेगा। ये है इनकी अहले बैत से मोहब्बत। और फिर कहेंगे हमने कब इनकार किया, हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। अब बताएं, आला हज़रत की मोहब्बत तो जाहिर कर रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। वो जाहिर करेंगे तो शिया हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत को जाहिर करना शिया है, नऊज़ु बिल्लाह। अहमद रज़ा की मोहब्बत करना बल्ले बल्ले, क्या हो गया लोगों को। खैर, तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ
कि इस हदीस को दो तबके हैं जिन्होंने कह दिया है कि ये एक तबका ये कि इसमें मौजू इजमा हो गया है, इजमा हो गया है, हदीस मौजू है, जिसमें से अल्लामा सुयूती, इमाम जोजी हैं और काजी सनाउल्लाह पानीपती और दीगर मुहद्दिस हैं जिन्होंने इसको जो है मौजू करार दिया, इजमा किया है। हालांकि ये बहुत बड़ा बहतान है मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत के ऊपर, बहुत बड़ा बहतान है। इसको अगर आप कह लें तो बिल्कुल ये लोगों ने जो है मक्कारी बेदनतदारी के साथ की है, जो खतीब और जो खुतबा लोग बयान करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस हदीस की सेहत क्या है। कितने आइम्मा, तफसीर, मुफस्सरीन, उलमा, फ़क़ीह ने अपनी किताबों में इसको नकल किया है। इसके ऊपर दर्जनों हवाले हैं, मैं आपको हवाला दूंगा, बेहमदी ताला इसकी सेहत साबित करूंगा। ये मुतअद्दिद सनदों के साथ ये हदीसें आई हैं, मुतअद्दिद सहाबा कराम और अहले बैत से रिवायतें मौजूद हैं। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस अना वाली नूर मिन वाहिदन, कई मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने, जय्यत ने इसको जो है अपनी किताबों में नकल किया है, अलग अलग सनदों के साथ। मगर क्या है, उसको लोग बयान नहीं करेंगे। क्यों बयान करेंगे? तो वही बात आ जाएगी जो मैंने अभी कबल जो है गुफ्तगू आगाज़ किया, कुछ देर के बाद गुफ्तगू करने के। अब मैं वो आपको हदीस की सेहत बताऊंगा इंशाअल्लाह बेहमदी ताला। सबसे पहली बात अल मवद्दतुल फिल कुर्बा, हमदानी साहब की, अली बिन हमदानी की है। इसको आप स्क्रीन पर गौर मुलाजा फरमा रहे हैं और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये किताब है। इसमें जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन व आसमान की खिलकत से 2000 साल पहले, 2000 साल पहले अली जो है, अली और जो है मेरा नूर था, और दरवाजे पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल अली, इसके भाई है। जन्नत के दरवाज़ों पर भी लिखा था। ये एक है, ये है, ये रिवायत है किससे? जाबिर बिन अब्दुल्ला से, याद रखिएगा, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से। दूसरी हदीस देखिए इसी किताब का, हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा करने से 2000 साल पहले ये नूर मौजूद था, अली और मेरा नूर एक था। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई तो ये अबू तालिब के जो है, अब जो है हज़रत अबू तालिब के मुंतकिल हुआ हज़रत अली का नूर, और अब्दुल्ला की जो है पुश्त में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ। ये बाद में आकर 2 हिस्सों में बढ़ गया, पुश्तों में चला गया। ये दूसरी हदीस है, किससे? हज़रत सलमान फ़ारसी से। एक जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से, दूसरी सलमान फ़ारसी से। तीसरी हदीस देखिए, इरजुल मतालिब, उबैदुल्लाह अमृतसरी की किताब है। ये उबैदुल्लाह अमृतसरी की किताब है और इसमें जो है हज़रत अमीरुल मोमिनीन से ये रिवायत मौजूद है, सफ़ा नंबर 741 में, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसमें भी रिवायत मौजूद है। हज़रत अली ने फरमाया कि आदम की तख्लीक़ से 2000 साल पहले में नूर था। ठीक है, यही वही पूरी हदीस है। अब लंबी लंबी इबारतें मैं पढ़ूंगा तो फिर वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसकी हो गई 3, हज़रत अमीरुल मोमिनीन से हो गई। अब देखिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन मुज्तबा, उन्होंने अब जो है ये रिवायत किया है कि फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से 2000 साल पहले जो है अली का नूर मौजूद था खुदा की बारगाह में। आ गई ना बात, वही बात कि मेरा और नूर, अली का नूर एक है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से जो है कई हज़ार साल पहले, 2000 साल पहले ये नूर थे, मौजूद थे। ठीक है, ये रिवायत इमाम हसन से हो गई, कहते हो गए 4। ठीक है, अब ये रिवायत इरजुल मतालिब सलमान फ़ारसी से आती है। फिर रिवायत आती है, कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले अली और मेरा नूर एक था। अब ये दूसरी हदीस आती है जाबिर बिन अब्दुल्ला से। ये देखिए, इसका आगे का सफ़ा देखिए, इसी के नीचे लिखा है हदीस के कि आदम अलैहिस्सलाम की जो है पैदाइश से ये मेरा नूर था। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ से पहले अली का नूर था, इरजुल मतालिब। ठीक है, अब और देखिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से
جس کو کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن کا فہم عطا فرمائے سینے سے لگا کر۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم علی اور دو نور میں تھے۔ یہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی ہے۔ آئیے سب کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل کی ہے سند کے ساتھ، ابو ہریرہ تک پہنچائی ہے۔ یہی حدیث ہے کہ علی اور میں ایک نور تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یہ نور پیدا کیا گیا اور اس وقت موجود تھا۔ آدم علیہ السلام کی جو ہے جب آپ کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا تو یہ علی کا نور موجود تھا۔ اور دیکھیے انس بن مالک سے بھی روایت موجود ہے، انس بن مالک سے بھی روایت موجود ہے، یہی روایت ہے۔ کتنی روایتیں ہو گئی؟ کم و بیش 7 روایتیں ہو گئیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اہل سنت کے بہت بڑے عالم جو قادیانیوں سے مناظرہ کیا، جنہوں نے پاکستان میں مایاناز شخصیت ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحیم اللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کو دیوبندی اور اہل سنت کی معتبر شخصیت میں سے، انہوں نے روایت نقل کی ہے۔ ان کی سوانح عمری مہر منیر کے اندر انہوں نے نقل فرمایا ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے بھی حدیث نکلی ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے علی و میرا نور ایک تھا، اور ارج المطالب سے حوالہ نقل کیا بطور تائید میں، جو میں نے پڑھا ہے۔ اور یہی روایت لاتے ہیں عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب سے، تفسیر عزیزیہ سے، نیچے ہی، کہ علی اور میرا نور ایک تھا۔ اب بتائیں کتنی روایتیں ہو گئی؟ جابر بن عبداللہ انصاری، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، حضرت امام حسن، خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، حیدر کرار سے، اور انس بن مالک سے 6 روایتیں ہو گئی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی سے جو حضرت ابو ہریرہ سے ہوگی 8 ہو گئی کم و بیش، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الشافعی اپنی کتاب در منصور کے اندر فرماتے ہیں، اس کا جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 165، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ 2 حدیثیں نقل کی انہوں نے، اور ابن نجار کے حوالے سے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی انہی 5 ہستیوں کی وسیلے سے ہوئی۔ کن کے وسیلے سے؟ انہی 5 ہستیوں کے وسیلے سے۔ آدم علیہ السلام نے انہی 5 ہستیوں کو وسیلہ دیا۔ اب بتائیں حضرت علی کے نور ہونے پہ لوگوں کو جو ہے کیا نام ہے بڑی تکلیفیں تھی۔ 5 نور بھی موجود تھے، نبی علیہ السلام کے یہ 5 نور بھی موجود تھے بحمدہ تعالیٰ۔ اور آدم علیہ السلام کی توبہ بھی انہی کے ناموں سے ہوئی، ان کا وسیلہ دیا گیا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، علامہ سیوطی کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے ہیں نا، کہ اہل سنت سے یہ بھی خارج ہے، تو اس کے دیکھیے کتنے متعدد سند کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا کتنے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بھی حوالہ دیتا ہوں اس کے بارے میں، یا نبی المودہ ابراہیم کندوزی، اس کو جو ہے سلیمان کندوزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ مفتی اعظم قسطنطنیہ ہے۔ انہوں نے بھی یہ حدیث نقل کی صفحہ نمبر 22 و 23 پر، آپ پوری حدیث دیکھ لیجئے، بڑی لمبی ہے۔ امام حسن سے بھی روایت فرمایا ہے، خود امیر المؤمنین سے روایت فرمایا ہے، امام جعفر صادق سے روایت فرمایا ہے، سب اہل سنت کے مصادر کی کتب سے، کہ علی علیہ السلام کا اور جو ہے نبی کا نور ایک تھا، پھر یہ بعد میں 2 حصوں میں منتقل ہو گیا، ایک ابو طالب میں چلا گیا، ایک عبداللہ میں چلا گیا۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں، کتنی حدیث ہو گئی؟ میں نے کم سے کم 10-12 حدیثیں پیش کر دی آپ کے بارگاہ میں، کتابوں کا حوالہ دے دیا کہ حضرت نبی خدا نے فرمایا انا و علی نور من واحد، میں و علی ایک نور سے تھے۔ یہ 5 نور کائنات کی تخلیق سے ابتدا سے پہلے یہ نور موجود تھے اور اللہ کے تسبیح بیان کرتے تھے، مگر کیا کہا؟ نازبیوں نے اس سے حد سے تجاوز کر دیا کہ اس کا بیان کرنا اسٹیج پہ دشوار لوگوں کے نگاہوں میں، نظروں میں، اور کر دیا کہ حدیث ضعیف ہے اور یہ موضوع حدیث ہے، یہ تو شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ یہ اہل سنت کے اماموں نے نقل کیا، یہ بھی شیعہ رافضی تھے، یہ بھی شیعہ رافضی تھے، سیوطی بھی، عبدالعزیز بھی، محدث دہلوی اور مہر منیر والے، پیر جو ہے پیر مہر علی شاہ، یہ بھی سب تھے۔
تو پتہ چلا یہ سب ان لوگوں نے یعنی جو بنو امیہ کے کارندوں نے ایسا جو ان لوگوں نے ایسا جو ڈرامہ رچایا تھا کہ اہل بیت کی شان کو نہ بیان کیا جائے، اہل بیت کی شان کو چرایا جائے اور شیخین کی شان کے اوپر فٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں. تو فقیر نے آپ کو یہ بات بتایا، اس کی صحت پر کئی دلیل ہے، اور بھی دلائل اس کے اوپر موجود ہیں، مگر میں نے اتنا دیا ہے، اور بھی دلیل ہے. اب آتے ہیں ایک دوسرے کی بات کی طرف. لوگ احمد رضا کی محبت میں اتنا زیادہ ملوث ہیں کہ احمد رضا کی تحقیق کو وہ سر پہ اٹھائے کے پھرتے ہیں. احمد رضا نے لکھ دیا تو نہ ٹس سے مس اعلیٰ حضرت کے فتوے سے آگے جاؤ گے، حکم سے آگے جاؤ گے تو سنیت سے خارج ہو، سنیت سے خارج ہو. اہل بیت کی شان بیان کرو گے، فضائل بیان کرو گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی باتیں لوگوں کو کرو گے تو کیا کہیں گے؟ یہ شیعہ ہو چکا ہے. اور احمد رضا احمد رضا احمد رضا کرو گے تو کہو گے پکا رضوی ہے یہ. آپ بتائیے، آپ احمد رضا کی شان بیان کرو گے تو کہیں گے پکا یہ رضوی ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو اہل سنت کا بہت بڑا کام کر رہا ہے، یہ ہمارا عالم ہے. یہ اس کی تعریفیں میں پل باندھ دیں گے، محقق بنا دیں گے اس کو، محقق کے دوران مفکر اسلام بنا دیں گے، شیخ الاسلام وقل. یہ ان لوگوں کا معاملات، یہ ان لوگوں کا طریقہ کار. احمد رضا ابھی ایک عالم کی آپ تقریر سنیں گے، اور ان صاحب نے تو بڑا مبالغہ احمد رضا کی شان میں کر دیا. کیا کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، اس نور سے تمام تاریخ کو روشن کر دیا، نور سے پر کر دیا، اور اس نور کو امام احمد رضا کہتے ہیں. اس نور کو امام احمد رضا کہتے ہیں. اب بتائیں آپ، مطلب اللہ رب العزت نے نور پیدا کیا اور نور سے کائنات کو پر کر دیا، تاریخ کو جو ہے تاریخ جو تاریخ تھی اسے روشن کر دیا. اس نور کا نام، اس نور سے امام احمد رضا، اس نور کا نام امام احمد رضا ہے. اب بتائیں، آگے آپ اس کی آڈیو میں سنیں گے. یہ خود کہتا ہے کہ جس نور سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا گیا، اس نور سے مجھے بھی بنایا گیا، احمد رضا کو بھی بنایا گیا. آپ اس کی آڈیو سن لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور پیدا کیا کہ اس نور سے تمام تاریخ دنیا روشن ہونے لگی. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اور اس نور کو امام احمد رضا خان کہنے لگے. امام احمد رضا خان صرف بریلی کے پٹھانوں کی اولاد نہیں ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے کہ جو سنیت کی جان ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے جو اللہ کی آیت ہے. امام احمد رضا خان آپ بتا رہے لپاسی کر رہے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت اس احمد رضا کا نام ہے، اس بلند چوٹی کا نام ہے، اس تاج کا نام ہے، اس پہاڑ کا نام ہے. ابے کچھ بتا تو. یہی بولتا رہیں گا، کچھ نہیں پتا. دھرم پوچھے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. آپ اپنی وضاحت پیش کر دیں. حضرت کو ہی لا رہے ہو تو میں نے تو یہ بھی کہا نا، تو ظاہر ہے میں اعلیٰ حضرت کو نہیں، تو میں ظاہر ہے آپ کے منہ سے میں نے اعلیٰ حضرت سنا تھا نا تقریر میں. لیکن اب بھی تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ میں جو ہے نبی کے نور سے ہوں. آپ نبی کے نور سے ہیں. میں بتاؤں اب یہ بھی کہ میں حدیث میں بتاؤں کہ اعظم جو ہے نبی کے نور سے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں کہ میں جو ہے نبی کے نور سے ہوں. آپ نبی کے نور سے ہیں. میں بتاؤں اب یہ بھی کہ میں حدیث میں بتاؤں کہ اعظم جو ہے نبی کے نور سے. کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ. بے حمدی تعالیٰ آپ نے آڈیو سن لی ہوگی، اور اس میں خود دیکھ لیا. آپ ہنسیے گا نہیں، دیکھ لیجئے احمد رضا کی محبت کس طرح ہے کہ علی کے بارے میں جو نور والی حدیث آ رہی ہے اس کو تو یہ مان نہیں رہے بیان کرنے سے نہیں، مگر احمد رضا نور ہے. میں بھی نور ہوں، نعوذ باللہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب میں اس کے بارے میں کیا آپ کو جواب دوں، مجھے خود حیا آ رہی ہے اس کا جواب دینے مولوی کو. ہمارے مولائی بھائی نے بات کہا، اس کی بھی آڈیو سن لیجئے. اس کو جو جواب دیا، اس نے خود کہا کہ تمام نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پیدا کی گئی ہے، اور اس نور سے احمد رضا بھی پیدا کیا گیا، اس نور سے میں بھی ہوں. اب جو ہے اس کی خود استدلال سن لیجئے اور اس کا خود قول سن لیجئے. اب آئیے کہ نازبیوت کی حد سے تجاوز دیکھیے کہ نازبیوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. احمد رضا کا جہاں جہاں نام آ گیا، احمد رضا کی جہاں جہاں باتیں آ گئیں، اس کو تو یہ بنا چو چرائے کرے آنکھیں بند کر کے بالکل مانتے ہیں، زاگے معروفہ کا شوربہ سمجھ کے. احمد رضا صاحب نے لکھا ہے نہیں ہے،
لال کوا جس کے پنجے لال ہو، چونچ لال ہو، اس کو کھانا جائز ہے؟ زاگے معروفہ کا شوربہ سمجھ کے وہ کھا گئے، وہ کوا کھا گئے جو احمد رضا نے لکھا ہے۔ حالانکہ احمد رضا صاحب نے الو حرام لکھا ہے، ورنہ میں الو کا نام ضرور لیتا، مگر انہوں نے جو جائز لکھا وہی کوے کا نام لیتا ہوں، کہ انہوں نے جو کوے کے بارے میں لکھا ہے اس کو زاگے معروفہ کا شوربہ سمجھ کے پی گئے، بالکل چو چرا نہیں کہ احمد رضا کی بات ٹوکری کی طرح اٹھانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ احمد رضا صاحب نے کیا کہا ہے۔ اب احمد رضا صاحب نے کیا کہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ احمد رضا نے کیا کیا کہا ہے اور کتنی کتنی باتیں کہہ دی احمد رضا صاحب نے۔ احمد رضا صاحب نے اب اس کے اوپر بریلوی کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی چو چرا نہیں کرے گا، بالکل آنکھ بند کر کے مانے گا احمد رضا کی باتیں کو۔ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تو بس پتھر کی لکیر ہے، یہ کلام خدا ہے، نعوذ باللہ۔ مطلب اتنا حد سے لوگ مانتے ہیں کہ احمد رضا کی کوئی بات وہی الہی ہے یا کوئی جو ہے صحیفہ جو ہے خدا بندی ہے جو اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، اعوذ باللہ۔ خیر، ان کی کتاب فتاوی افریقہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے کیا کہا سوال کے جواب میں، صفحہ نمبر 82-83 ہے، آپ دیکھ لیں، نیچے اسکرین پر ہائی لائٹ ہے، لکھ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت انہوں نے نقل کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے میری مٹی سے ابو بکر عمر کو پیدا کیا گیا، میری مٹی سے ابو بکر عمر کو پیدا کیا گیا۔ اب آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے، حوالہ موجود ہے فتاوی افریقہ میں، کہا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا ابو بکر عمر کو میری مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پہ علی کے نور کو پیدا کرنے والی باتیں حدیث موضوع، بواتیل جھوٹی، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث احمد رضا نے بطور استدلال جواب میں یہ بات کہا ہے کہ ابو بکر عمر کو وہی مٹی سے پیدا کیا گیا جس مٹی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ اب آپ بتائیں، یہ حدیث کا ٹوکرا بنا کر لوگ لا دیں گے، اب احمد رضا سے سوال نہیں کریں گے، اب اس کی صحت کے بارے میں، اس کے جو ہے وضع ہونے پر یا ضعیف ہونے پر کوئی سوال چوچرا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر تقریر میں بھی بیان کریں گے، کہیں گے واہ 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 احمد رضا نے لکھ دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سارا مسئلہ یہیں پہ ہو جائے گا۔ مگر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اتنا غلو احمد رضا کی محبت میں، اتنا غلو شیخین کی محبت میں کہ جو حدیثیں لکھ دی احمد رضا نے بس پتھر کی لکیر ہے، اب کٹ نہیں سکتا۔ ابھی وہ عالم نے آپ نے سنا کہ تقریروں میں کیا کہا، احمد رضا صاحب کے جو ہے احمد رضا نے بھی کہہ دیا یہ بات کہ ابو بکر عمر نبی کی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جس مٹی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے خلق کیا گیا، انہی مٹی سے ابو بکر کو عمر کو خلق کیا گیا۔ اب اس کے اوپر چوچرا نہیں کریں گے، مانیں گے، اس کو بیان بھی کریں گے تو لوگ سبحان اللہ کہیں گے اور کرے سے نعرہ لگائیں گے۔ اب اس کے اوپر کوئی ضعیف کچھ بیان نہیں کریں گے، احمد رضا نے لکھ دیا نا، اس کی تحقیق ہے، آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ وہی معاملہ ہو جائے گا گاندھی جی کے 3 بندر، ٹھیک ہے، آپ سمجھ جائیے، نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ کہتا تھا، نہ دیکھتا تھا، مطلب احمد رضا کی تحقیق پر نہ بول سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، اس طرح مسئلہ۔ اب بتائیے آپ، تو اب یہ حدیث کے بارے میں کیا ہے، اب اس کو تو ذرا سے کھولنا پڑے گا نا، اس کے بھی جو ہے حالات کو دیکھنا پڑے گا نا کہ حدیث کیا ہے۔ یہ حدیث تو بواتیل کا مجموعہ ہے، بالکل میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ حدیث بواتیل کا مجموعہ ہے، اس کو ایک پوری جماعت نے اس حدیث کو جو ہے موضوع قرار دیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس حدیث کو جو ہے ایک پوری جماعت نے موضوع قرار دیا ہے۔ اس کے اوپر میں کئی حوالہ پیش کر سکتا ہوں، کئی حوالے ہیں اس کے اوپر، میں ایک حوالہ پیش کروں گا آپ کی بارگاہ میں، یہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، سلسلہ حدیث ضعیفہ والموضوع، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جلد نمبر 11، اس کا صفحہ نمبر 388 ہے، 88 89 90 91، پوری یہ ترک کو نقل کرتے ہیں کہ اس کے تمام ترک بواتیل ہیں، یہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے اوپر لکھا ہے تمام ترک بواتیل ہیں، یہ البانی نے لکھا ہے کہ لکھ کے اپنی ذاتی رائے نہیں، ذہبی کا قول، امام حجر اسقلانی کا قول، علامہ مزی کا قول، ابن عدی کا قول اور دیگر جو ہے محدثین اسماء و رجال کی اماموں کا قول نقل کر کے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اب بتائیں، یہ حدیث جو ابو بکر عمر ایک مٹی سے بنائے گئے نبی کے، تو یہ حدیث موضوع ہے، اب یہ حدیث کو کوئی موضوع نہیں قرار دے گا، بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ احمد رضا نے لکھ دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نازبیت ہے،
جو مبلغین بنتے ہیں احمد رضا کے, جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں, وہی حدیث کون سی ہے؟ موضوع حدیث ہے. تمام ترک اس کے بواتیل جھوٹی حدیث ہے, غلط ہے, باطل ہے. اب بتائیں آپ, جھوٹی حدیث بیان کی جا رہی, لوگوں کے سامنے کتابوں میں لکھی جا رہی, استدلال کیا جا رہا بطور جواب میں, مگر علی کی حدیث آ جائے جھوٹی ہے, من گھڑت ہے. کیا ہو گیا امت کو؟ صرف احمد رضا نام یاد آتا ہے. اہل بیت کہاں گئے جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا؟ 5 نور موجود تھے, علامہ سیوطی سے, علامہ پیر میر علی شاہ سے, غوث اعظم سے, کتنی کتابیں میں نے دلیل دی, ان کو بھول جاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کو تو بتا دیا کہ نبی کے نور سے ہیں. اس کا استدلال آپ نے خود سنا. میں بھی ہوں, احمد رضا تو یہاں تک کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل بیت کے لیے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نور ہیں, آپ کا سارا گھرانہ نور ہے. مگر یہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹی حدیث ہے, بواتیل حدیث ہے. اس جو ہے اشعار کا کیا ہوگا؟ اس اشعار کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا معنی ہوگا اس اشعار کا؟ کھلی ہوئی کتاب ہے اشعار, یہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اب پتہ چلا ان لوگوں کی بکس اتنی حد تک بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ. اب ماشاءاللہ کہنا پڑ رہا ہے نا, کیونکہ دیکھ رہا ہوں, تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. اہل بیت سے محبت دور ہو گئی ہے, حد سے تجاوز کر گئے ہیں, اتنے حد سے تجاوز کر گئے ہیں کہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے بول دیا ہے اسٹیجوں پر, ممبروں پر, کہ کربلا میں بھی بریلوی تھے, کربلا میں بھی موجود بریلوی تھے. اب آپ سوچیں, اس حد تک سوچیں کہ کربلا میں بریلوی تھے. کوئی کہتا ہے نہ مجھے مولا جبے مولا علی پہ ناز, نہ تبرکات مولا علی پہ ناز, مجھے ناز ہو تو امام احمد رضا پہ ناز. اب بتائیں, جن کے پاس اہل بیت کے تبرکات ہو, اہل بیت کا فیض ہو, اس کے اوپر ناز ہی نہیں, ناز ہے احمد رضا پر. ہائے ہائے ہائے. اب بتائیں, آپ سوچئے اتنے حد سے غلو کر گئے ہیں یہ لوگ احمد رضا کی محبت میں کہ اپنے آگے تمام لوگ کو جو ہے کیا نام ہے, یہ سنیت سے خارج, سرٹیفکیٹیں بانٹتے ہیں سنیت کے, کہتے ہیں یہ سنیت والا نہیں ہے, یہ سنیت سے خارج ہے, رابضی ہو گیا ہے, ختمل ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ ان لوگوں کا حال. اور جب ہم لوگ حقائق بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ رابضی ہے, یہ ختمل ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اپنا بیان جو کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی سب داد دیتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اور حق بیان کر رہے ہیں تو ہمیں رابضی کہا جا رہا ہے, ہمیں غالی کہا جا رہا ہے, ہمیں کھٹمل کہا جا رہا ہے. یہ حال ہو گیا ان لوگوں کا, یہ حال ہو گیا بریلوی کا, دیوبندیوں کا. کیا کہا جائے ان لوگوں کی یہ حال پہ دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے, سننے پر افسوس ہوتا ہے, جو یہ کہے کہ کربلا میں بریلوی تھے اور نہ مجھے مولا جبہ علی پہ ناز, نہ تبرکات مولا علی پہ ناز. تو شرم نہیں آئے گی؟ اب آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں, آپ کیا ری ایکشن کرتے ہیں, آپ کیا جواب دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اگر میں اپنی زبان سے کہوں تو آپ کو برا لگ جائے, تو آپ بتائیے, آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے سچی تو اپنے دل کو ٹٹول کے کہیے یہ اہل بیت کی محبت, یہ ہے احمد رضا کی محبت. کرتے 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 لوگ, ان کے مبلغین ماننے والے سب نازبیت کی طرف جا چکے ہیں. احمد رضا کو اتنا مان لیا کہ ان کی ٹوکری اٹھا کر لیے جاتے, جائے جائے انہوں نے کچھ بھی لکھ دیا ہو, ان کی کتاب بدل نہیں سکتی. نام ہوگا تو احمد رضا کا نام ہوگا. اہل بیت کہاں چلے گئے؟ اہل بیت سب کہاں چلے گئے؟ اہل بیت کو سب کو بھول گئے لوگوں نے. جھوٹا نہیں ان لوگوں نے نام رکھ دیا کہ ہم اہل بیت سے ماننے والے ہیں. یہ جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے ایک نمبر کے. کچھ نہیں, ان کے تقریر, ان کے ممبروں پر, ان کے جلسوں میں صرف اہل بیت کا نام نہیں ہوتا ہے, احمد رضا کا نام ہوتا ہے, تاج الشریعہ کا نام ہوتا ہے, مفتی اعظم ہند کا نام ہوتا ہے. کوئی کسی کا نام نہیں لیتا. اور دوسری خانقاہوں کو ذکر نہیں ہوتا ہے. دوسری خانقاہوں کے جو ہے شاعروں کا اشعار نہیں پڑھا جاتا, نعت نہیں پڑھی جاتی, منقبتیں نہیں پڑھی جاتی, سب انہی کا سب کچھ پڑھا جاتا ہے. ہر جلسے میں ان لوگوں کا نام ہوتا ہے, اہل بیت کا نام ہی نہیں ہوتا ہے. اتنے یہ لوگ غلو کر چکے ہیں. ہر خانقاہ ان سب اہل سنت سے خارج ہے, پیلی بھیت والے بھی خارج ہیں, ہر ان سے لوگ خارج ہیں. نام میں منہ پہ رکھے ہوں, مگر میں کیا بولوں, میں بولوں گا تو پھر ابھی مداری خارج ہے, اشرفی خارج ہے, ہاشمی خارج ہے. کیا کہا جائے, بس یہی سنت کے ٹھیکیدار ہیں, اہل بیت کا جھوٹا دم بھرنے والے ہیں یہ سب. اور ہم لوگ بتائیں تو ہم لوگوں کا رافضی شیعہ کہتے ہیں. تم لوگوں کا کیا نام دیا جائے؟ نازبی ہم لوگ نام دے رہے ہیں تو غلط ہے کیا؟ صحیح ہے. خیر, آپ نے اس پوری مختصر
جو طول گفتگو میں نے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ نے سنا، ملاحظہ بھی فرمایا. میں نے دلائل رکھے کہ علی اور جو ہے اہل بیت کا نور ایک تھا، پھر یہ منتقل ہو گیا دو حصوں میں، ایک میں نبوت گئی، ایک میں ولایت گئی. ایک کائنات کی ابتدا سے پہلے تھا، آدم کی تخلیق سے پہلے تھا. اور بعض احمد رضا نے بھی اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا، اس کو تو وہ صحیح مانتے ہیں نا، ڈھو کے لے جاتے ہیں. شیخین کی شان اہل بیت علی کی شان کو چرا کر شیخین کی شان میں فٹ کر دیا گیا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تم میری مٹی سے بنے ہو، یہ نبی نے فرمایا تھا علی کے لیے، صحیح سند کے ساتھ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، موجم الاوسط کے اندر ہی ہے. نبی نے فرمایا تھا اے علی جو تجھ سے جدا ہوا مجھ سے جدا ہوا، اے علی تیری مٹی میری مٹی ایک ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، نبی کی مٹی سے علی کو خلق کیا گیا ہے، نہ کی ہے شیخین کی مٹی. جھوٹی حدیث کو، وہ حدیث کو اٹھا کر، علی کی حدیث کو اٹھا کر شیخین پہ فٹ کر دیا. اب بتائیں، یہ کام ہے شیخین کو بچانے کے لیے. مگر جھوٹی حدیث تو کم سے کم نہ لڑو، نہ بیان کرو. اگر ہم بیان کرتے اسے شیعہ کہا جاتا، فیصلہ آپ کر لیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. خیر، بات انشاءاللہ اختتام کی طرف بالکل جا چکی ہے، اور بحمدہ تعالیٰ و کرم حبیب تعالیٰ کے کرم سے میں نے اس گفتگو کے اندر کوشش کی اہل بیت کے کرم سے، مولا مرتضیٰ اور اہل بیت کے کرم سے، کہ میں اس کو حقائق کما حق کو بیان کر دوں. اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ رسول مجھے معاف فرمائے. مگر اس فقیر کے لیے دعا آپ ضرور کریے گا. اور تمام مولا بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر آئیں میدان کے اندر، کھل کے بیان کریں اپنے عقیدے کو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. احمد رضا کا نام لے سکتے ہیں، عوام الناس میں ہم لوگ اہل بیت کا نام نہیں لے سکتے. 1000 بار ہم لوگوں کو شیعہ کہا جائے کوئی ذکر نہیں، ہم لوگ بالکل قبول ہے 1000 بار شیعہ کہا جائے، مگر ہم اہل بیت کی گائیں گے، کیونکہ یہ اللہ رسول کی جو ہے بنائے ہوئی چیز ہے. کوئی ہم نے اپنی ذات سے نہیں بنایا ہے، اللہ اس کے رسول نے علی کو بلند کیا ہے. ہم لوگ حقائق بیان کرتے تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہنے دو، ہم لوگ بیان کریں گے، ہم لوگوں کی زبانیں نہیں رکیں گی. اور جس کو احمد رضا کے بیان کرنا وہ احمد رضا کے بارے میں بیان کریں، بس ہم علی کریں گے، اہل بیت کریں گے. اور خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ